अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद सुभान और अल्फ़ा टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया उनको मेंटोर ऑफ द मेंटोर्स के नाम से जानती है। वो इसलिए कि उनका ताल्लुक और उनकी एक्सपर्टीज़ और बेशुमार काविशें लॉ, कॉर्पोरेट, ट्रेडिशनल बिजनेस और पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग में जो रही हैं, उसकी वजह से दुनिया भर में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, उनकी टॉप मैनेजमेंट और मार्केटिंग के हवाले से जो लोग हैं वो आज भी इनके स्टूडेंट हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में लोग हज़ारों रुपए खर्च करके इनकी ट्रेनिंग और इनके सेशंस को अटेंड करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये शख्सियत हमारे साथ बज़ाते ख़ुद मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि फ्री में इनसे आपके लिए कुछ टिप्स निकलवा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब। सर, कैसे हैं आप? राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे साथ, हमें टाइम दिया। राजा साहब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझ जैसे लेमैन के लिए और पाकिस्तान की जितनी आवाम है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी आगाही नहीं है, उनको आप काइंडली थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज अल्फ़ा टीवी पे वक्त दिया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये वो सवाल है कि जो हमेशा से मुझसे पूछा गया, साल हर साल से पूछा जा रहा है और पता नहीं कब तक मुझसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जिसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। वैसे तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आपको कई साल पहले से जो है वो मिलेंगी। अगर आप सिर्फ गूगल पे चले जाएं, आप नेट पे भी अगर थोड़ा सा सर्च करें, तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, सिर्फ निस्फ सदी पीछे चले जाएं, सिर्फ 50 साल पीछे चले जाएं और उस वक्त देखें दुनिया में कौन कौन सी कंपनीज जो लॉन्च हुई, वो किस शेप में आई, उनके क्या कारोबार थे और इसका बैकग्राउंड क्या है। ये आज के इस दौर में ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप वहाँ के जिसे कहते हैं उनका अगर आप इकनॉमिक पोर्टफोलियो उठा के देख लें, या इंटरनेशनली आप ओवरऑल अगर मैं जनरली बात करूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो उठा के देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया भर में ये जितने इकनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं या जिन मुल्कों की हम लोग मिसालें देते हैं कि ये फ़लाँ मुल्क तरक्की कर गया, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर गया, तो उसके पीछे आपको एक बड़ी हद तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सपोर्ट मिल रही होगी। हाउ? पहली बात तो ये कि नेटवर्क में मार्केटिंग इनफैक्ट है क्या, इनफैक्ट क्या चीज़ है। मैं आपको एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, वो जब एक मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है, हम एक कोल्ड ड्रिंक की मिसाल लेते हैं आसान लफ्ज़ों में, जो अमूमन हम लोग 20-25 रुपए की रेगुलर अगर कोल्ड ड्रिंक हम ले रहे होते हैं, तो आप सुन के हैरान होंगे कि उसकी अगर हम कॉस्टिंग करें, मैन्युफैक्चरर को जो उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी होगी? हार्डली 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, नॉट मोर देन दिस। लेकिन जब एंड यूज़र तक वो प्रोडक्ट पहुंच रही होती है या वो कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पी रहे होते हैं, वो कितने की होती है? 20-25 रुपये की होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा जो बीच में एक डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, जो कि एंड यूज़र पे कर रहा है, वो क्यों पे कर रहा है? तो ऑब्वियसली उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँगा। वो क्या है? वो मिडल लिंक्स है। मैन्युफैक्चरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको कोई ना कोई चाहिए होगा मॉडल, जो आए वो सिर्फ उसकी एक कोल्ड ड्रिंक पिए और करोड़ों रुपए वो लेके चला जाएगा। फिर उनकी अपनी एक हायरार्की होती है, उनका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके अंदर लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो उनके डिस्ट्रीब्यूशंस लेते हैं, कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई प्रोविंशियल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर आगे करते करते वो जो हमारी गली महल्ले की जो शॉप्स होती है वहाँ तक वो पहुँचता है। लेकिन उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा होता है? एंड यूज़र। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है या डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि सेम वही मैन्युफैक्चरर है, वही प्रोडक्ट है, वही सारा कुछ होगा, लेकिन उसने मिडल लिंक्स बीच में ख़त्म कर देना। कैसे? सपोज कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ
تو میں آپ کو ایک آفر کروں گا کہ بھائی میری یہ کولڈ ڈرنک پئیں، ساتھ ہی میرے سسٹم کے اندر انرول ہو جائے. اب آپ میرے لیے ماڈل بھی آپ ہیں، میرے لیے ایڈورٹائزر بھی آپ ہیں، میرے ڈسٹریبیوٹر بھی آپ ہیں، سارا کچھ آپ ہیں. اگر آپ کو میری کولڈ ڈرنک اچھی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ پئیں، لیکن جب وہ پئیں تو آپ کے ریفرنس سے پئیں. اب ہوگا کیا؟ آپ نے پوری پیمنٹ کی، وہی اگر سپوز کہ وہ 20 روپے کی یا 25 روپے کی، ایسا نہیں کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہ ملے گی، آپ نے پوری کی پوری وہ دی ہے. لیکن جب وہ شخص وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہوگا، اس نے آپ کے ریفرنس سے پی، تو جو بھی میرا سسٹم ہوگا اس میں سے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آپ کو مل جائے گا. اب کیا ہوا؟ آپ نے ایک شخص کو ریفر کیا تھا، آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہوگی، آپ نے ایک پروڈکٹ بھی آپ نے یوز کر لی. اب وہی شخص آگے کسی دوسرے کو ریکمینڈ کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جو ایک اسپیسیفک میرا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ایک لمیٹڈ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، جو بجٹنگ ٹریڈیشنل کمپنی جو رکھ رہی ہوتی ہے اپنی مارکیٹنگ بجٹ سمجھ لیں کہ وہی کا وہی ہے، جو کہ ڈفرینٹ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. اب وہ آگے کسی اور کو ریکمینڈ کرے گا. اب جب وہ اس کی ریکمینڈیشن کے اوپر وہ کولڈ ڈرنک لے رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے، آپ کو بھی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے، اور کرتے 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 یہ ایک بظاہر، جسے اگر میں آسان لفظوں میں کہوں چونیاں اٹھنیاں ہی اگر ہم اس کو کاؤنٹ فار کر لیں، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب نیٹ ورک بلٹ اپ ہو جاتا ہے تو لوگوں کی ہزاروں کو چھوڑ دے، لاکھوں کو چھوڑ دے، کروڑوں روپے پر منتھ کی ارننگ ہوتی ہے. جس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک نیٹ ورک بن رہا ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اپنے کام میں، اور ان کی ساتھ ساتھ ارننگ آ رہی ہوتی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غریب غریب تر ہوتا جائے اور امیر امیر تر ہوتا جائے. تو آسان لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا، آپ نے اس کی ہسٹری کے حوالے سے بات کی. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں، آپ نیٹ پہ آپ سرچ کریں، آپ کو بے شمار کمپنیز ایسی ملیں گی جن کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس وقت، وہ آج بھی کام کر رہی ہیں. کئی ایسی آپ کو کمپنی نظر آئیں گی، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 10 سال. کمپنیز کام کر رہی ہیں، دے آر اسٹیبل. ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر چینجز ضرور آئے ہیں. اب ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کوئی ریئل پروڈکٹ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. پروڈکٹ سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی بینک کی پروڈکٹ اگر آپ پوچھیں گے کہ جی فلاں بینک آپ کی کیا کیا پروڈکٹس ہیں، تو وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں آپ کو دے رہا ہوگا، وہ آپ کو یہی کہے گا ہاں جی ہوم لون ہے، کار لون ہے، فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے. تو وہ ان کی پروڈکٹ ہے. عموماً میں اکثر اپنی ٹریننگ میں ویسے شغل کے لیے لوگوں سے کوشچن کیا کرتا ہوتا ہوں کہ جتنے یہ موبائل نیٹ ورک ہے ان کی پروڈکٹ کیا ہے، تو موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پیکیجز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کی پروڈکٹ ہے، جبکہ انفیکٹ جو ان کی پروڈکٹ ہے وہ ان کا ایئر ٹائم ہوا کرتا ہے، ان کی پروڈکٹ ہے. تو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوا. اب کیا ہوا کہ انویسٹمنٹ پلانز آ گئے، ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئیں، گاڑیاں بکنا شروع ہو گئیں اس نیٹ ورک پہ، بے شمار چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ایک تو اکانومی گروتھ کر رہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جس کو کسی قسم کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، کسی اسپیشلٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایک پروڈکٹ کو یوٹیلائز کرنا، اس نے اس کو یوز کرنا اور اس نے آگے ریکمینڈ کرنا ہے. اینڈ دیٹس آل. یہ اس کی ایک مختصر سی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اچھا سر، سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہیئر، تو آپ کے خیالات میں اس ٹائم پاکستان جیسے ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کیا اسکوپ ہے؟ جی، یہ کویشچن ایک ایسا کویشچن ہے کہ جس کے لیے میں جسے کہوں گا کہ ایک درد بھرے دل کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید ہماری بیڈ لک ہے، کیونکہ کم از کم اپراکسیمیٹلی کوئی 20-21 سال تو مجھے ہو گئے یہ سب کچھ مانیٹر کرتے ہوئے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ کرتے ہوئے بھی منیمم بھی اگر میں بات کروں تو ایٹ لیسٹ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ نیٹ ورکر پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ ہر حال میں ہر سال میں پچھلے 20-21 سالوں سے تو میں آبزرو کر رہا ہوں
وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز کرنا، اس کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنانا، اس کے لیے کوئی آؤٹ لائن دینا، یہ آج دن تک پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے کہ جی ہم ایسے بھی کر دیں گے، ہم ایسے بھی کر دیں گے، ہم ایسے بھی کر دیں گے، لیکن انفیکٹ نہیں ہوا۔ اس کی شاید بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو میجر جو ایشو ہے ہمارے ہاں، ریگولیٹری اتھارٹی موسٹلی کسی بھی کنٹری میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیشہ SECP کی طرز کے ادارے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی SECP موجود ہے۔ اگر ہم ان کی سائٹ پہ چلے جائیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ تقریباً ہر 6 مہینے کے بعد وہ ایک پبلک وارننگ ایشو کر دیتے ہیں، یہ پونزی ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے۔ ایگریڈ، 100% ایگریڈ کہ دیکھیں پونزی سکیمز بھی آتی ہیں، بائنری سکیمز بھی آتی ہیں، لوگ لٹتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کا دکھ ہے وہ کس چیز کا دکھ ہے کہ فورن کمپنیز جو کہ صرف ایک ویب سائٹ پہ مشتمل ہوتی ہیں، جن کی کوئی 2-4 رجسٹریشنز ہوتی ہیں اپنے ملک میں، وہ وہاں سے آن لائن ایک بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں کھلے عام ایک بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ فورن کمپنی آتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور اگر اس کی کوئی کمپلینٹ بھی کرے گا تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہماری ایکسیس میں ہی نہیں ہے۔ ایکسیس میں کون آتا ہے؟ بیچارہ پاکستانی اچھے سے اچھا سسٹم لے کے آ جائے، بہترین سے بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں لے کے آ جائے، لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہے اور ایک سینٹینس ہمیشہ بولا جاتا ہے ایلیگل، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ ایلیگل ہے۔ اب میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ایلیگل قرار دیا گیا ہے، لیکن تصویر کے ہمیشہ 2 رخ ہوا کرتے ہیں، ایک لیگل ہے، ایک ایلیگل ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی تو SECP یا دوسرے ادارے ڈکلیئر کرتے ہیں نا کہ یس یہ لیگل ہے اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ ایلیگل ہے۔ لیگل کا کرائیٹیریا کیا ہے اور ایلیگل کا کرائیٹیریا کیا ہے، انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی کوئی کرائیٹیریا انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، یا صرف اس کے لیے ایک ہی سائڈ ہے کہ دیٹ از ایلیگل؟ کوئی لیگل کا کوئی فریم ورک دیا ہے؟ کسی شخص نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے؟ کوئی بھی شخص اس کے اوپر کام کرنا نہیں چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی کوئی بھی کمپنی جب کام کرتی ہے، حالانکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستانی کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہوگی اس کے سارے سٹیکس پاکستان میں ہوں گے، اس کے ایسیٹس، اس کے بینک اکاؤنٹس، اس کی ہر چیز، وہ شخص یہاں پہ موجود ہوگا۔ وہ کوئی اسکیم کرتا ہے، کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اس کو 2 منٹ میں پاکستانی ادارے پکڑ سکتے ہیں، سارا کچھ اس سے ریکور کیا جا سکتا ہے۔ فارنر ان کی ایکسیس میں نہیں ہے، ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چلے جا رہا ہے، اور لیکن یہاں پہ کوئی قانونی جسے کہتے ہیں نا سٹیپ ابھی تک نہیں لیا گیا۔ ہاں، آج اگر گورنمنٹ اس چیز کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھیں، دنیا بھر میں جن ممالک میں اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہے اور ان کی کمپنیز انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں، تو وہ کیا سٹینڈرڈز ہیں؟ وہی سٹینڈرڈز میں کہتا ہوں جی پاکستان میں اپلائی کر دیں، یا پاکستانی حالات و واقعات کے حساب سے اپنے پیرامیٹرز بنا لیں نا، کہ دیز آر دا پیرامیٹرز، دس از دا ڈیفینیشن آف لیگل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی، جس میں ہمت ہوگی، جو 1 نمبر ہوگا، جو شخص واقعی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے گا وہ اس لیگل فریم ورک میں آئے گا اور وہ لیگلی اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے وہ کام کرے گا۔ جو نہیں ہوگا اوکے آپ اس کو پکڑ لیں، لیکن ہمارے ہاں چل رہا ہے ڈبل سٹینڈرڈ۔ فورن کمپنی آ رہی ہے جس کے لیے 100% کنفرم ہے کہ سارا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے، لیکن کوئی لوکل جب کمپنی آئے گی تو اس وقت جو ہے نا سارے کے سارے ادارے بھی حرکت میں آ جائیں گے، اور صرف دلیل کیا دی جاتی ہے کہ چونکہ اس کو SECP نے انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ بات تو ایک عجیب سی ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے مذہب میں
ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ہمیں، ہماری شریعہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ کوئی بھی مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اپنی پہلی، دوسری، تیسری بیوی کی اجازت کے بغیر. لیکن ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، ہمارے فیملی لاز کیا کہتے ہیں کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کو جیل بھی جانا ہوگا اور آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ملکی قانون ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلی بیگمات سے اجازت لیے بغیر باقی جو شادیاں کر لیں، کیا اس کی شادیاں غیر شرعی ہوگی؟ ہم انہیں غیر قانونی شادی تو کہہ سکتے ہیں لیکن غیر شرعی شادی نہیں کہہ سکتے، وہ جائز ہے. اسی طریقے سے گدھے گھوڑے کی تمیز کرنا ہوگی. ہمارے اداروں کو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ آپ نے صرف انلیگل کا لیبل لگایا، کوئی ذرا لیگل فریم ورک تو سامنے لائیں نا، ڈیفینیشن تو دے دیں. ہاں، جس دن پاکستان کے اندر ڈیفینیشن آ گئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کہ یہ لیگل فریم ورک ہے، اس دن پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا سکوپ کیا ہوگا. اور وہ صرف سکوپ نہیں ہوگا، اس سے ملک کی معیشت کتنی ترقی کرے گی. اچھا سر، جیسا کہ سب کو پتہ ہے اتنے ریومرز جو ہیں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے بارے میں، تو اتنے مشکل حالات اور اتنے مشکل وقت کے ہونے کے باوجود آپ کو کیا سوچی کہ آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے؟ جی، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. میں پہلے تو اس چیز کا جواب دینا چاہوں گا کہ میں نے کتنی کمپنیز میں کام کیا. میں نے اپنی لائف میں ہول ہارٹیڈلی جو میری جسے کہتے ہیں پہلی محبت کہہ لیں یا پہلی کمپنی کہہ لیں، دیٹ واز دا شینر کمپنی. وہ میرے لیے میری لائف کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو میں نے ہول ہارٹیڈلی اس میں نے کام کیا، اور میری وجہ شہرت بھی وہی کمپنی بنی. لیکن جب وہ کمپنی پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی تو پھر میں نے کام چھوڑ دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ میں کارپوریٹ میں چلا گیا، اپنے بزنس میں چلا گیا اور میری ایکٹیویٹیز تھی، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نے چھوڑ دی. لیکن بہت ساری کمپنیز ایسی آئیں کہ جس میں پہلے جو ایک ٹرینڈ چلا وہ کیا چلا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جی راجہ صاحب بھی اس کمپنی کا حصہ ہیں، یا راجہ صاحب آ رہے ہیں، بس آپ فٹافٹ سے اپنی جوائننگ ڈال لیں، راجہ صاحب آپ کی ٹیم میں آ جائیں گے. لوگ موٹیویٹ ہو جاتے تھے اور مجھے جا کے کچھ 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا تھا. پھر آہستہ 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 پھر ٹرینڈ چینج ہوا. پھر ٹرینڈ یہ چینج ہوا جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا ہے. تو پھر ٹرینڈ یہ چلا کہ لیڈرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم راجہ صاحب سے ملے، چونکہ ہیں تو میرے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس میرے برخوردار ہیں، میرے بچے ہیں. میل ملاقات تو واقعی سب سے ہوتی تھی، پرپوزلز بھی آتی تھی، آفرز بھی آتی تھی. تو وہ جا کے یہ کہا کرتے تھے کہ راجہ صاحب نے جوائن تو نہیں کیا لیکن راجہ صاحب نے بڑا تھارولی اس سسٹم کو اسٹڈی کر لیا اور انہوں نے اپنی اسٹیمپ لگا دیے. یس، یہ سسٹم بڑا آؤٹ کلاس ہے، جو کہ غلط بیانی کی جاتی تھی. حالانکہ میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا، اور اگر میں نے کرنا ہوتا تو obviously میں اس چیز کو اون کرتا. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں 6 سگما کے حوالے سے. 6 سگما آف کورس یس میں نے جوائن کی، اور پچھلے سال کی ہی بات ہے، تھوڑا عرصہ میں نے اس میں کام کیا. میرے بہت ہی اچھے برخوردار ہیں اور ایک ٹرسٹ وردی، وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے، اس کا ایک کیریئر ہے اور بڑی اچھی فیملی سے ان کا ایک تعلق ہے. وہ ایک کمپنی کو لائے، انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، پھر اس کی سی او سے بھی بات ہوئی اور اس کمپنی کو میں نے جوائن کیا. لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ نہیں یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. میرے ایک یوٹیوبر بھائی انہوں نے بڑی محبت سے ایک کویسچن کیا کہ جی آپ اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے. تو بھائی میرے، میں جو آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں یا جو میں آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پریکٹیکل تجربہ سامنے موجود ہے. اگر پاکستانی کمپنیز کو لیگل نہ کیا گیا، ان کو کوئی لیگل رستہ نہ دیا گیا، تو اس طرح کی انٹرنیشنل کمپنیز آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتے رہیں گی، لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی رہیں گی، لوٹ مار کا بازار گرم رہے گا اور پاکستان کا سرمایہ باہر جائے گا، اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہوگا. سوری ٹو سے، ہمارے قومی ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس کا ذمہ دار نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، کوئی اور شخص نہیں ہوگا. ریزن کہ اس فیلڈ کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں نیٹ ورکرز موجود ہیں. ملک میں بے روزگاری کا کیا عالم ہے؟ ہر شخص کو روزگار چاہیے، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چاہیے.
آپ لاکھ منع کر دیں, آپ لاکھ وارننگ دیتے رہیں. ایک ویب سائٹ آئے گی, دستی اس نے دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا, تو بھی جوائن کر, تو بھی جوائن کر, تو بھی جوائن کر. راتوں رات پتہ یہ چلتا ہے کہ جی لاکھوں ڈالر کا سرمایہ پاکستان سے باہر چلا گیا. اس کو کس نے روکنا ہے؟ اور اس کو روکنے کی رستہ صرف ایک ہے, آپ کو پاکستانی کمپنیوں کے لیے کوئی لیگل فریم ورک تیار کرنا ہوگا. اب آگے آ جاتے ہیں, آپ نے کوشچن کیا کہ ان حالات و واقعات میں جبکہ بڑی رومرز ہیں, بڑی باتیں ہیں, بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہیں مسٹر سیف الرحمان خان نیازی کے حوالے سے, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے وقت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, تو میں نے ان کو کیوں جوائن کیا؟ ویری فرینکلی, ان کی کمپنیز تو آج سے 4 سال پہلے سے پاکستان میں تھی. انہی کی کمپنی کے ایون کے ٹاپ لائنرز, بڑے بڑے لیڈرز, الحمدللہ میرے ان کے ساتھ فیملی ریلیشنز بھی ہیں, ایون کہ وہ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میل ملاقات رابطہ ہمارا رہا, لیکن میں نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کڑے وقت میں میں مسٹر سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ کھڑا کیوں ہوا؟ اس کی ریزن صرف اور صرف ایک ہی ہے. کل کے پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی کہہ رہے تھے کہ راجہ ریاض کہتا ہے کہ جی سیف الرحمان خان نیازی ملک سے بھاگے گا نہیں. انہوں نے تو ECL سے نام نکلوانے کے لیے انٹیریئر منسٹری سے رابطہ کر لیا. تو میں اپنے اس انتہائی محترم میرا دوست, میں ان کے گوش گزار سے اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہی نیوز بریک کی کہ 13 اپریل کو ان کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ایشوز کب سٹارٹ ہوئے تھے؟ لاسٹ ایئر اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اور 13 اپریل کہاں؟ 6 سے 7 مہینے. اگر وہ شخص پاکستان سے بھاگنا چاہتا اس کو 1 منٹ نہیں لگنا تھا. اگر فلائٹس نہیں بھی تھی تو وہ چارٹرڈ طیارے سے بھی باہر جا سکتا تھا, وہ پاکستان سے بھاگ سکتا تھا. لیکن اس نے بھاگنا پسند نہیں کیا. اس نے کہا میں فیس کروں گا, میں کوئی چور ہوں, میں نے کیا کیا ہے. اور اگلا کویسچن یہ ہے کہ جب تک یہ ایشو نہیں بنائے گی, ایشو بھی کیا ہے, وہ ایک فیملی ایشو تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس فیملی ایشو پہ ادارے اس طریقے سے حرکت میں کیوں آئے. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. لیکن ایک ایشو بنایا گیا. مجھے صرف کوئی ایک سنگل شخص بتا دیں کہ جب تک ان کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں کیے گئے, کوئی سنگل بندہ کہہ سکتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی نے کسی کو ودڈرال نہ دیا ہو. یہ تو حساب وہی ہے کہ کسی کے گلے پہ آپ انگوٹھا رکھ دیں اور اسے کہیں کہ تم نے چیخ بھی نہیں مارنی اور تم سانس بھی لے کے دکھاؤ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. تو بات کہ میں نے اس ایسے وقت میں ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بے شک میں نے بیچ میں بہت سالوں تک میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام نہیں کیا, لیکن جب ایک شخص ایک مارکیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہاؤ نو ضرور ہوتی ہے. میں نے دیکھا کئی پاکستانی کمپنی, کئی انٹرنیشنل کمپنی, روز کی کم از کم نہ کرتے ہوئے 10 نئی کمپنیز ایٹ لیسٹ آ رہی ہوتی ہیں مارکیٹ, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 20 کمپنیز بھاگ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ چیز تھی کہ یہ سلسلہ مسلسل چلے جا رہا ہے اور پاکستانی سرمایہ باہر جا رہا ہے. میں نے, اگر آپ میرے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے گئے میرے اگر انٹرویوز کو سن لیں, جو شاید میرا خیال یہ ہے کہ 2003 یا 2004 میں نے دیے تھے, آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ نکلوا کے دیکھ لیں. میں نے اس وقت بھی گورنمنٹ کو اپیل کی تھی کہ خدارا کچھ سوچے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے. اس عرصے کے دوران تجربے میں کیا چیز آئی, جس کمپنی پہ بھی کوئی تھوڑا سا بھی کوئی برا وقت آیا, وہ جو اس کے جو مالکان تھے, آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا, اگلی فلائٹ سے وہ ملک سے باہر تھے. میں نے کیوں جوائن کیا مسٹر سیف الرحمان خان نیازی کو؟ جب مجھے یہ خبر ملی کہ اس نے کہا کہ میں ملک سے بھاگوں گا نہیں, میں فیس کروں گا, تو یہ میرے دل کی آواز تھی. یہ کاز ہے. سیف الرحمان خان نیازی کی جگہ پہ میں کہتا ہوں عمران احمد خان نیازی کو لے آئے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ اس کی جگہ پہ کسی اور دوسرے شخص کو لا کے کھڑا کر دیں جو اس کاز کے لیے کام کرے گا
کہ پاکستانی سرمایہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے, قومی دولت ملک کے اندر رہے, لوگوں کو روزگار بھی ملے, یہ ملک بھی ترقی کرے, لوگوں کو بھی کوئی 4 پیسے آئے. تو میں تو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے نا, سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں جی 2 منٹ کے لیے آپ سیف الرحمان نیازی کو درمیان میں سے نکال دیں, میں کہتا ہوں جی آپ اس کاز کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے ایک نعرہ بلند کیا ہے کہ میں وہ سٹیپ لینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ الٹیمیٹلی اس گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو کس طریقے سے لیگلائز کیا جائے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے آپ کو بھی شوق ہو قوس قزح دیکھنے کا, جسے ہم رینبو کہتے ہیں. کس شخص کی خواہش نہیں ہوتی, لیکن کبھی کسی نے غور کیا قوس قزح کب نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے جسے کہتے ہیں نا کہ مٹی کا ایک طوفان آئے گا, جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے ایک آندھی آئے گی, پھر اس کے بعد کوئی ہلکی پھلکی تھوڑی سی برسات شروع ہوئے گی, پھر تیز بارش ہوگی, پھر مسلسل بھرپور ترین بارش ہوگی, جل تھل ہو جائے گا سارا کچھ, ایک طوفان آ جائے گا. جب وہ بارش تھمے گی تو پھر اس کے بعد وہ قوس قزح جو ہے وہ آسمان پہ نظر آتی ہے, جس کو انجوائے کیا جاتا ہے. مجھے وہ قوس قزح نظر آ رہی ہے, میں اس شخص سے ملا ہوں, مجھے وہ شخص آنیسٹ نظر آیا ہے, مجھے وہ شخص ڈٹرمنڈ نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 4 سال سے, میں بھی تو آخر پاکستانی ہوں, اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں نا, میں ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں. مجھے آج کی ڈیٹ تک کوئی سنگل پرسن ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ سیف الرحمان خان نیازی نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور اس نے اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا. ہی از دا مین آف کمٹمنٹ. میری ان سے ملاقات تھی, انہوں نے چیزیں کھول کے میرے سامنے رکھ دی کہ بھائی میں یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں یار, اگر یہ قومی ادارے مجھے اگر اجازت دے دے تو میں اس ملک کے لیے بڑا کچھ کر سکتا ہوں. دس از فیکٹ, ہی کین ڈو. تو وہ آواز تھی جس نے مجھے مجبور کیا اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. اینڈ آئی بلیو انشاءاللہ, چونکہ معاملات کورٹ میں ہیں اور ہماری آنریبل کورٹس بھی اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں گی کہ اس منی لانڈرنگ کو کس طریقے سے روکنا ہوگا, اور ہمارے ادارے بھی اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے آخر کس طریقے سے اس نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو ایک لیگل فریم ورک میں کس طریقے سے لے کے آنا ہے, اور کس طریقے سے ہم نے ملک کو ترقی کی شاہراہ پہ چڑھانا ہے, جس کی وجہ سے میں سیف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں, بلکہ ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی آپ ذرا کلیئر تو کریں کہ آپ ان کے کلرک ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ مجھے وہ جس طریقے سے ایک ورکشاپ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے نا, آپ مجھے وہ کنسیڈر کر لیں, آپ مجھے ان کا ڈرائیور کنسیڈر کر لیں, آپ مجھے ان کا منشی کنسیڈر کر لیں, آپ مجھے کچھ بھی کنسیڈر کر لیں. لطیف خان صاحب کھوسا, ہی از ایکس اٹارنی جنرل آف پاکستان, ایکس گورنر آف پنجاب, سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, بٹ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہی از ناٹ اے نیٹ ورکر. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل کو جب تک آپ صحیح صورتحال سامنے نہیں رکھیں گے آپ کی پرابلم کبھی بھی ریزالو نہیں ہو سکتی. دے آر ناٹ نیٹ ورکر. ہاں میں نیٹ ورکر, میں ان کو ایک ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہوں, میں ان کو بریف کر رہا ہوں, میں ان کو بتا رہا ہوں, میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ریئل پروجیکٹس اینڈ پونزی اسکیمز. لوگوں نے صرف نام پڑھا ہے نا, ذرا ڈیفائن تو کر کے بتا دیں کہ پونزی کیا ہوتی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ 4 سال اور کسی بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں, وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ جتنی بھی پونزی اسکیمز ہوتی ہیں ان کی لائف کتنی ہوگی, 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, میکسیمم سال. یار 4 سال مسلسل ایک شخص دے رہا ہے, پھر بھی آپ اس کو پونزی کہہ رہے. تو میرا کام لیگل ٹیم کو صرف جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے, جو کہ میرے لیے بڑی ایک آنر کی بات ہے, اور وہ میرا ایک حق بنتا ہے, میرا ایک فرض بنتا ہے. یہ تو شکر ہے کہ میں سیف الرحمان خان نیازی سے میری ملاقات ہوئی, اور یہ بھی میں یہاں پہ واضح کر دوں, مجھے کوئی سیف الرحمان خان نیازی نے اپروچ نہیں کیا تھا, مجھے انہوں نے کوئی انویٹیشن نہیں بھیجی تھی. مجھے تو جب خبر ملی تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ وہ وقت ہے
یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر آج جو شخص اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کیا کرنا چاہ رہا ہے, تو جو چیزیں میرے ذہن میں تھیں جب میں آگے گیا, میں نے دیکھا کہ یار اس شخص کے بھی ذہن میں وہی چیزیں ہیں, وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا اوکے, آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو, اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ہر حال میں کھڑا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ایک اچھا وقت ہے تو بس جی زندہ باد, تو زندہ باد, تو برا وقت آ گیا تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور رہی بات, کچھ یوٹیوبر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی راجہ ریاض کہتا ہے کہ جی اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کب کہا ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک ہی بات کی تھی, آڈٹ کروا لیں, انویسٹیگیشنز کروا لیں, چیک کر لیں. ادارے کر رہے ہیں نا, ادارے میرے کہنے پہ یا آپ کے کہنے پہ نہیں ہیں, ان کے پاس بہترین ٹولز ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں اداروں کے لیے آپ کی طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی ادارے پیسے لے کے جناب بس ڈھیل دے رہے ہیں, ڈیل نہیں کر رہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کو اداروں نے بتایا ہو کہ ہاں بھائی جی ہم پیسے لے رہے. آپ تو کورٹس کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی آپ نے یہ لفظ یوز کیا کہ جی کورٹس کو پیسے دے کے تو ڈیٹ پہ ڈیٹ لی جا رہی ہے. تو آپ تو بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں وہ نہیں کہہ سکتا. ریزن, اب وہ دور نہیں رہا. اب اداروں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے, اور نہ ہی ہماری عدلیہ اب وہ والی عدلیہ ہے, بڑے دبنگ ججز وہاں پہ موجود ہیں. ہمیں 100% یقین ہے کہ نہ تو ادارے اور نہ ہی عدلیہ, نہ تو وہ سیف الرحمان خان نیازی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے, نہ ہی وہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی فیور دیں گے. ہاں لیٹس سپوز کہ واقعی چلے, میں کہتا ہوں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سکیم کر رہا ہے, جی ثابت ہو جائے گا. اگر وہ سکیم کر رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستانی ادارے, یہ عدلیہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. تو جتنے منہ اتنی باتیں. یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے جب کورٹ میں جائیں گے, دونوں طرف کے آرگومنٹس ہوں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس بارے میں جو بھی فیصلہ کیا وہ انشاءاللہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ ایک ویو چل چکی ہے. آج نیٹ ورکرز کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہیں, ہم تنہا کھڑے ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں رہا. اور مجھے یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے, ہماری گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. میں ایک دفعہ پھر ذرا واضح کر دینا چاہوں گا, اور میں اب چاہوں گا کہ میں کیمرے کی طرف رک کر کے میں بات کروں تاکہ ارباب اختیار تک میرا پوائنٹ آف ویو پہنچے. میں نے کیا کہا اور اس کو کہا آگے سے ایکسپلین کس طریقے سے کیا گیا. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ چونکہ میں مسٹر سیف الرحمان خان نیازی سے ملا, میں نے ان کو پرکھا, میں نے ان کو جانچا, ان کے خیالات سے مجھے آگاہی ہوئی. پھر ان کا 4 سالہ جسے کہتے ہیں نا پاسٹ پروفائل میرے سامنے ہے, ان کے کمٹمنٹس میرے سامنے ہیں, ان کے لاکھوں آئی وٹنس جو ہے وہ موجود ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو میں اس کو, لوگ کہتے ہیں نا آپ نے دعویٰ کیا, یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. اگر میرے اس کانسیپٹ کو اگر آپ سننا چاہیں, سمجھنا چاہیں, تو اگر کسی کو دشمنی ہے نا وہ کس سے ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے. میں کہتا ہوں جی سر دست ہم سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, ان کی جگہ XYZ کوئی بھی شخص آ گیا. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آج سے نہیں, گزشتہ 50 سالوں سے ہوتی آ رہی ہے, اور پاکستان میں اس کو نیٹ ورکنگ کو نہ کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ 25 سے 30 سال گزر چکے ہیں. ان 25-30 سالوں میں لاکھوں نیٹ ورکرز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, اور وہ کچھ بھی مرضی کر لے, ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی سمجھ لیں کہ نیٹ ورکنگ ہے. اگر کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو وہ ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے, کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو وہ بھی ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہا ہے, کسی کا تھوڑا سا بڑا کاروبار ہے تو وہ بھی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے. تو نیٹ ورکنگ بند نہیں ہو سکتی, آپ جتنی مرضی اس کے لیے وارننگز دیتے رہیں. میں نے جو بات کی تھی کہ آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہے یا ہماری جو اس وقت
پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کا ویژن کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے قرضے اتارنے، اور وہ قرضے کوئی چھوٹے موٹے نہیں قرضے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے وہ قرضے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت آن بہاف آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دعوت دیتا ہوں، میں یہ آفر کر رہا ہوں، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، دس از فیکٹ، کہ ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے قرضے اتار سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ لینا ہوگا گورنمنٹ کو، ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لیگل اینڈ انلیگل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی۔ اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک تیار کریں۔ پاکستان میں بینکس بھی کام کر رہے ہیں، ادر انویسٹمنٹ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں۔ نیٹ ورک انڈسٹری کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تو بنائیں، اس کا کوئی رجسٹریشن کا کوئی کرائیٹیریا تو بنائیں۔ جو آپ کے دل میں آتا ہے، ویسے تو ایک بہترین راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز دیکھیں، کیا معیارز ہیں دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لیگلائز ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی تو لیگل ہے، لیکن ہمارے ہاں انلیگل ہے۔ کب تک اس کو انلیگل رکھا جائے گا؟ اس کو لیگل کرنا ہوگا، اس کے لیے ایک فریم ورک تیار کریں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسٹر سیف الرحمان خان نیازی ہو، وہ کوئی بھی نیازی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ایون گورنمنٹ آف پاکستان ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی بنا سکتی ہے۔ ہم نے جو بات کی، ہمیں صرف ایک چانس دے دیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ جو آپ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ ایک لیگل ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لیے لائسنس لینے کے لیے کتنی فیس دینی ہوگی، اس کی ادر ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف ہمیں رجسٹرڈ کر لیں، ہمیں اون کر لیں کہ یس یہ پاکستانی رجسٹرڈ اور لیگل کمپنی ہے، کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو ہم آنریبلی کہہ سکیں کہ یس وی آر رجسٹرڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، بائی دا SCCP آف پاکستان، ہم پاکستانی اداروں سے رجسٹرڈ ہیں۔ باقی کام آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری قومی دولت لاکھوں ڈالرز، اگر ڈیلی نہیں تو میرا خیال یہ کہ ویکلی تو ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں نا، ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی لاکھوں ڈالر دنیا بھر سے ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی، ہمارا پریزیڈنٹ، ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا فورن منسٹر، ہمارا کامرس منسٹر، ہمارا اوورسیز کا منسٹر، کوئی بھی شخص جب ملک سے باہر جائے گا جہاں پہ ہمارا نیٹ ورک ہوگا، ہم ان کو انوائٹ کریں گے، ان کی ایک سنگل اپیئرنس، صرف ایک سنگل اپیئرنس، جہاں پہ انہوں نے صرف آنا ہے، واپسی پہ انشاءاللہ اپنے ساتھ لاکھوں ڈالرز لے کے پاکستان میں آئیں گے۔ اور یہ نہیں کہ وہ ون ٹائم ڈالرز لے کے آئیں گے، ان کے پیچھے ڈالروں کی برسات ہوگی، کنٹینیوسلی ہوگی، دنیا بھر سے ڈالرز پاکستان میں آ رہے ہوں گے۔ اور وہ صرف ڈالرز نہیں آ رہے ہوں گے، ہر ٹرانزیکشن کے اوپر گورنمنٹ اپنی ڈیوٹی لے، گورنمنٹ اپنے ٹیکسز لے، ہر نیٹ ورکر اس کے ٹیکسز پے کرے گا۔ تو کین یو امیجن کہ پاکستان کی اکانومی کس حد تک ترقی کر سکتی ہے؟ دوسری بات میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اس ٹینور کے اندر ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ پرائم منسٹر کا میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ نوکری سے مراد صرف کوئی گورنمنٹ کی نوکری ہی ہو۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی شخص کو ایک اچھے روزگار کے مواقع مہیا کرنا۔ انہوں نے کہا نا کہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کریں گے۔ میں آفر کر رہا ہوں، ہمارے سر پہ تو ہاتھ رکھیں، کوئی لیگل فریم ورک تو تیار کریں۔ انشاءاللہ آن بہاف آف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آنے والے ان 2 سالوں میں 1 کروڑ کی بجائے ہم 2 کروڑ لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع ود ان دا کنٹری
پاکستان میں انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے. صرف ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح, ہماری بات کو تو سنیں, کسی طرف اس کو لگائیں تو صحیح. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ اللیگل ہے, تو میں نے پہلے بھی ایک مثال دی ہے کہ قانون پاکستان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, تو وہ پھر اللیگل تو ہوگی لیکن وہ شادی پھر بھی جائز ہوگی. اور آپ کبھی بھی اس نیٹ ورکنگ کو نہیں روک سکیں گے, نیٹ ورک مارکیٹنگ کو آپ نہیں روک سکیں گے. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان صرف یہ ہوگا, فورن کمپنیز آئیں گی پاکستان میں, وہ آ کے جو کچھ بھی ہے وہ لپیٹ لپاٹ کے باہر لے جائیں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ یار ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کا تدارک اگر کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو روکنا ہے, ملک کو اگر ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے, تو آپ کو سوچنا ہوگا, سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا. اور یہاں پہ میں اپنے ان تمام احباب جو میرے یوٹیوبر انتہائی قابل احترام میرے وہ دوست ہیں, چونکہ وہ بڑے ادب احترام سے میرا نام لیتے ہیں, میرے لیے بھی وہ قابل احترام ہیں, اور ایک عزت دار شخص ہی کسی دوسرے شخص کو عزت دیتا ہے. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ زور لگا رہے ہیں نا صرف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی پہ, وہاں پہ تھوڑا سا ایک اور ایڈ کر دیں. میں کہتا ہوں جی وہی زور آپ لگائے رکھے, آپ جتنا جو کہہ سکتے ہیں نا سیف الرحمان نیازی کے خلاف وہ کہیں, لیکن ساتھ گورنمنٹ کو سجیسٹ تو کریں کہ ذرا سوچے, دنیا بھر میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں, پاکستان میں اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی. اور اگر قانون سازی کر دی جائے تو اس سے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان تمام چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں اور لیگل فریم ورک میں لا سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی ایک بات کہی تھی کہ لائک کرپٹو کرنسی, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی اللیگل اللیگل اللیگل, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جس دن پہلے دن بٹ کوائن لانچ کی گئی تھی تو پاکستانی روپیز میں وہ صرف 12 پیسے کی تھی, صرف 12 پیسے کی ایک بٹ کوائن تھی. آج ایک بٹ کوائن کتنے کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاس کس کا ہوا. آج انٹرنیشنلی بٹ کوائن میں پاکستان کے سٹیکس کتنے کو ہوں گے, کس کا نقصان ہوا؟ صرف لوگوں کا, عوام کو, جن کو یہ کہہ کے منع کیا گیا کہ یہ اللیگل ہے, صرف ان کا نقصان نہیں ہوا, ملک کا بھی نقصان ہوا. لیکن آج الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اس گورنمنٹ کے کہ گورنمنٹ اب سیریسلی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے. کرپٹو کرنسی کے لیے اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان ادارے جو ہے وہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں, پازیٹیو سٹیپ لے رہے ہیں. اتنے سالوں کے بعد جیسے آج بٹ کوائن کے لیے یا کرپٹو کرنسی کے لیے اگر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے تو یہ یاد رکھیے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, سال بعد, 2 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آئے گا جس نے آ کے اس کے لیے لیگل فریم ورک بنانا ہے اور وہ اس انڈسٹری کو پروموٹ کرے گا. تو کوئی اور کیوں, وائی ناٹ یو, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سوچے اور اس چیز کے لیے پریکٹیکل سٹیپ لیں. سر جیسا کہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں مینٹور آف دا مینٹورز کہا جاتا ہے, تو ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے جو دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل جی, نیٹ ورکرز یا نیٹ لیڈرز کے پیغام کے حوالے سے میں یہاں پہ جو بات کہنا چاہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ یونٹی از اسٹرینتھ. ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا کہ جو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو چبھیں, لیکن میں چاہوں گا کہ خدا کرے کہ ان کو چبھے, کیونکہ جو بات چبھتی ہے تو پھر اس پہ انسان سوچتا ہے. ہمارے نیٹ لیڈرز میرے سمیت, یہ پتہ نہیں کیا ہماری کوئی خصلت ہے, ہمارے اندر کیا ایسی پرابلم ہے کہ ہم جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھیں گے, جب ہم سامنے ہوتے ہیں یا ہمارے سامنے ہمارا کوئی کسٹمر یا ہمارا کوئی کلائنٹ یا کوئی پراسپیکٹ ہوتا ہے, ہم سے بہترین انسان کوئی نہیں ہوتا. ہم بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں, لیکن اچھے ہم صرف اس کے لیے ہوتے ہیں جو ہماری ٹیم میں ہوگا, اور وہ شخص ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا جو ہمارا ٹیم ممبر ہوگا. جو ہمارا ٹیم ممبر نہیں ہے, سوری ٹو سے, ہم تو اس کو بندوں میں شمار کرنا ہی پسند نہیں کرتے. جو آپ کی ٹیم میں آ گیا وہ بہت اچھا آدمی ہے, وہ بہت بڑا لیڈر ہے,
لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن اگر ایک شخص آپ کی ٹیم میں آیا ہی نہیں ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے بھائی, آپ کو اس کے اندر 3600 برائیاں نظر آئیں گی, آپ نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, آپ اس کے اوپر جو بہتان لگا سکتے ہیں آپ نے وہ لگانے ہیں. یہ نیٹ ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر نیٹ ورکر کو یہ احساس ہو جائے, وکلاء آپس میں ان کا کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے, کورٹ میں کس طریقے سے بہترین دوست ہوتے ہیں, ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن وہ صرف کورٹ میں, باہر نکل کے وہ دوست ہوتے ہیں. کیا نیٹ ورکرز ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے جو نیٹ لیڈرز ہیں وہ کسی بھی کمپنی کے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, کسی بھی کمپنی کے ہیں, ضرورت ہے, یہ وقت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس وقت ایک لہر چل پڑی ہے, یہ وہ ویو ہے کہ جس کو شاید روکنا بہت مشکل ہوگا. آج کا اگر نیٹ ورکر, میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں نیٹ ورکرز موجود ہوں, اگر یہ آج یونائٹڈ ہو جائیں تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیفینیٹلی ہماری بات کو سنے گی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ سپوز میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں کتنی ٹیکسٹائل مل ہیں؟ کیا ٹیکسٹائل مل اونرز جو ہے, کیا ان کے آپس میں کوئی کلیشز نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا ہوگا؟ کوئی پروفیشنل جیلسی نہیں ہوتی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, ہر فیلڈ کے اندر ہوتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر کوئی برا وقت آیا یا ان کو کوئی پرابلم آئی تو وہ اکٹھے نہ ہوئے ہوں؟ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ایک کمپنی اگر ڈیو ٹو اینی ریزن زیر عتاب آتی ہے, ہم فوراً نعرے لگانا شروع کرو, گئی جی جناب, بس ہماری کمپنی میں ہم آ جائیں, ہم جشن منانا شروع کر دیتے ہیں. وہ پنجابی کا وہ ایک ہے نا کہ وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. وہ خدا کے بندو, آج اگر آپ ایک مارکیٹ میں آپ کی شاپ ہے, سپوز کہ ادھر ایک آگ لگ گئی ہے اور آپ صرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو یہ یاد رکھیے گا ابھی اس وقت اس کی دکان جل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی دکان نے بھی جلنا ہے. یہ وقت ہے یونائٹڈ ہونے کا. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں. ایون ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں گزٹڈ آفیسر, اس کو کبھی آپ نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کبھی آپ کو نظر آیا تھا؟ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, اسلام آباد سیکریٹریٹ کی مثال لے لیں, گریڈ 17 اینڈ ابو, باہر نکلے, لاٹھی چارج بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن کیا گورنمنٹ نے ان کی بات مانی؟ یار آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. میں کہتا ہوں آج کے لاکھوں جو نیٹ ورکرز پاکستان کے اندر موجود ہیں, آج اگر یہ یونائٹڈ ہو جائے, قطع نظر اس کے کہ کس کمپنی سے ان کا تعلق ہے, انڈسٹری کے لیے کام کرے نا, نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے کام کرے, اس کو ریگولرائز کرانے کے لیے کام کرے, یونائٹڈ ہوں, ہاتھ میں ہاتھ دے, متحد ہو کے باہر نکلے, گورنمنٹ سے ملے, گورنمنٹ کے نمائندوں سے ملے, اداروں کے نمائندوں سے ملے, ان کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا سکوپ اس کے اندر ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, اب بھی اگر آپ لوگوں نے کچھ نہ کیا اور آپس میں ہی صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہ گئے, فلانا اندر ہو گیا, فلانا باہر ہو گیا, فلانا دوڑ گیا, فلانا یہ ہو گیا, تو پھر یہ سارا کچھ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر آپ کے پاس کوئی کیریئر نہیں ہے, پھر آپ نے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ آپ نے کام کرنا, صرف وقت گزاری والا آپ کی دیہڑی لگتی رہے گی. کوئی کمپنی 2 مہینے کے لیے آ جائے گی, کوئی 4 مہینے کے لیے آ جائے گی, آپ کو کوئی پرماننٹ پلیٹ فارم نہیں ملے گا, کوئی ریئل پلیٹ فارم نہیں ملے گا. ریئل پلیٹ فارم, چونکہ ہم پاکستانی ہیں, جب تک کوئی پاکستانی پلیٹ فارم سامنے نہیں آتا جس کو گورنمنٹ آف پاکستان ریکگنائزڈ کرے, تو آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ صرف دیہڑی لگانا چاہتے ہیں تو اوکے, یو کین کنٹینیو, لیکن اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا کوئی براڈ ویژن ہے, آپ کی کوئی فیوچر پہ نظر ہے, تو یہ وہ وقت ہوگا کہ تمام اختلافات کو بھلا کے کہ آپ کس کمپنی سے ہیں اور کس کمپنی سے نہیں ہیں, آپ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. میں اپنی خدمات دینے کے لیے حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, آئیں, بیٹھیں, جڑیں میرے ساتھ.
ہم ہر ادارے کے پاس جائیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے, ہم جا کے فائٹ کریں گے. ہمیں جیلوں میں جانا پڑا تو ہم جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں گے, ہمیں دھرنا دینا پڑا ہم دھرنا بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے, ہمیں پورے پاکستان میں دھرنے دینے پڑے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ایٹ لیسٹ میں تیار ہوں. میں صرف لیڈر سے سوال کرنا چاہوں گا, کسی بھی کمپنی سے وہ ہے, کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں, قطع نظر اس کے میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف مسٹر سیف الرحمان خان نیازی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کاز کی بات کر رہا ہوں, میں نیٹ ورک انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. جو میرا بھی فیوچر ہے, آپ کا بھی فیوچر ہے, جو میری آنے والی نسلوں کا بھی فیوچر ہے, آپ کی آنے والی بھی نسلوں کا فیوچر ہے. کیا اس کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا صرف دیہڑی لگانی ہے؟ یہ سوال میں صرف آپ پہ چھوڑتا ہوں. جی تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی گفتگو راجہ ریاض احمد صاحب سے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو یہ بہت پسند بھی آئی ہوگی. آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم راجہ صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے. That's it for today. Thank you for watching the video and don't forget to subscribe Alpha TV.